learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह सफ़ ये मदनी सूरत है। इसमें 2 रुकू और 14 आयात हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्बहा लिल्लाहि, तस्बीह की है अल्लाह के लिए। मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, हर चीज़ ने जो आसमानों में है और जो ज़मीन में है। वह हुवल अज़ीज़ुल हकीम, और वो सब पर गालिब कमाल हिकमत वाला है। ज़मीन और आसमान और जो कुछ उनमें है, इस कायनात की हर चीज़ ज़ुबान काल और ज़ुबान हाल से अल्लाह ताला की तस्बीह, उसकी पाकीज़गी बयान कर रही है। अल्लाह ताला सब पर कामिल ग़लबा रखता है। जो उसकी मुखालफत करता है या उसका इनकार करता है या उसकी नाफरमानी करता है, उनसे इंतकाम लेने में वो उन सब पर गालिब है। अल्लाह ताला अल अज़ीज़ है, उसके सामने सब झुके हुए हैं। कमाल हिकमत वाला, वो अपने अफ़ाल, अपनी शरीयत और अपनी तकदीर में कमाल हिकमत वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, है लोगो जो ईमान लाए हो। लिमा तक़ूलूना, तुम क्यों कहते हो। मा ला तफ़अलून, जो तुम करते नहीं हो। यानी है वो लोगो जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की तस्दीक की है, ऐसी बातें क्यों कहते हो जिसकी तस्दीक तुम अपने अमल से नहीं करते। तुम्हारे आमाल तुम्हारे कौल की मुखालफत करते हैं। इस आयत में उस शख्स की मज़म्मत है जो वादा खिलाफ़ी करे, ज़ुबान से कहकर उस पर अमल न करे। इफ़ाए अहद को हर पहलू से वाजिब करार देने पर यह आयत दलील है। यानी वादे में ताकीद हो या ना हो, हर हाल में उसे पूरा करना वाजिब है। एक मशहूर हदीस में है कि मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो वादा खिलाफ़ी करे, और जब उसके पास अमानत रखवाई जाए तो उसमें ख़यानत करे। काबुरा मख्तन, बड़ी है नाराज़गी, इंदल्लाही, अल्लाह के नज़दीक, अन तक़ूलू, कि तुम वो बात कहो, माला तफ़अलून, जो तुम करते नहीं। यानी कौल फ़ेल में तज़ाद निफाक की अलामत है। कौल फ़ेल में तज़ाद की वजह से इंसान के अंदर खोट आ जाता है। यानी तुम नेकी की बातें करते हो, लोगों को उसकी तरगीब भी देते हो, लोग उस पर तुम्हारी तारीफ़ भी करते हैं, और तुम्हारी सूरत हाल ये है कि तुम खुद उस पर अमल नहीं करते। तुम लोगों को बुराई से रोकते हो, अपने आप को बाज़ौक़ात उस बुराई से पाक करार देते हो, हालांकि तुम वो बुराई करते हो। अल्लाह के नज़दीक ये बड़ी नाराज़गी वाली बात है कि इंसान दूसरों को ऐसी बात कहे जो खुद ना करता हो। इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना, यकीनन अल्लाह ताला उन लोगों से मोहब्बत रखता है। युकातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़ा, जो उसके रास्ते में सफ़ बस्ता होकर जिहाद करते हैं। कअन्नहुम बुनियानुन, गोया कि वो दीवार है, मरसूस, सीसा पिलाई हुई। ये अल्लाह ताला की तरफ से अपने बंदों को जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह की तरगीब और इस बात की तालीम है कि उन्हें जिहाद में क्या करना चाहिए। उनके लिए मुनासिब है कि वो जिहाद में एक दूसरे के साथ बराबर खड़े होकर सफ़ बंदी करें और सफ़ों में कोई खलल ना हो। सफ़ें एक तरतीब के मुताबिक हों, जिससे मुजाहिदीन के दरमियान मुसावात और एक दूसरे के लिए कुव्वत और दुश्मन पर रोब तारी होता हो। अल्लाह ताला उन लोगों को दोस्त रखता है जो उसकी राह में सफ़ बस्ता जिहाद करते हैं, गोया कि वो सीसा पिलाई हुई दीवार हैं। व इज़ क़ाला मूसा लि कौमिही, जब मूसा ने अपनी कौम से कहा, या कौमी, ए मेरी कौम, लिमा तुज़ूननी, तुम क्यों मुझे अजियत देते हो। वक़द तअलमूना अन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, हालांकि यकीनन तुम जानते हो कि बिलाशुबा मैं तुम्हारी जानिब अल्लाह का रसूल हूँ। फ़लम्मा ज़ाग़ू, फिर जब वो टेढ़े हो गए, अज़ाग़ल्लाहु क़ुलूबहुम, तो अल्लाह ताला ने उनके दिलों को टेढ़ा कर दिया। वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिकीन, और अल्लाह ताला नाफरमान लोगों को हिदायत नहीं देता। इस आयत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी गई कि आपको आपकी कौम अजियत पहुंचा रही है तो आप परेशान ना हो। मूसा अलैहिस्सलाम को भी लोगों ने तंग किया, जबकि मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मेरी सच्चाई पर तुम गवाह हो, फिर क्यों मुझ पर ईमान नहीं लाते। उन्होंने सब्र किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सब्र से काम लें। जब वो मूसा अलैहिस्सलाम को एज़ाएँ देकर हक़ से कतरा कर बातिल की तरफ झुक गए, तो अल्लाह ताला ने उनके दिल हिदायत से टेढ़े कर दिए और उनके दिलों में शक पैदा कर दिया। अल्लाह ताला उन लोगों को हिदायत देने का कोई इरादा नहीं रखता जो फासिक हैं। अल्लाह ताला की ये सुन्नत है कि जो इंसान कुफ़र और गुमराही का रास्ता इख्तियार करता है, उसके दिल पर मोहर लग जाती है। फिर जब अल्लाह किसी के दिल पर मोहर लगा देते हैं तो नाफरमानियाँ करना, कुफ़र करना, जुल्म करना उनकी आदत बन जाती है, जिसको तब्दील करने की कोई इस्तिताअत नहीं रखता। जिन लोगों को अल्लाह ताला अपनी सुन्नत के मुताबिक गुमराह करते हैं, उन्हें फिर वो हिदायत नहीं देते। व इज़ क़ाला ईसा इब्नु मरियम, और जब ईसा इब्न मरियम ने कहा, या बनी इसराइला, ए बनी इसराइल, इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम, मैं यकीनन तुम्हारी तरफ अल्लाह ताला का रसूल हूँ। मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैया मिनत तौराती, उस तौरात की तस्दीक करने वाला हूँ जो मुझसे पहले थी। व मुबश्शिरम बिरसूलिन, और एक रसूल की बशारत देने वाला हूँ। यअती मिन बादी, जो मेरे बाद आएगा। इस्मुहु अहमदु,
اس کا نام احمد ہوگا۔ فلما جاءہم بالبیناتی، چنانچہ جب وہ ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آیا، قالوا ھذا سحر مبین، تو انہوں نے کہا یہ کھلا جادو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ان لوگوں کی دشمنی کے بارے میں آگاہ فرمایا جن کو عیسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں اے میری قوم نہیں کہا جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، کیونکہ وہ ان میں سے نہیں تھے، وہ بن باپ کے پیدا ہوئے اور ان کی ماں صدیقہ تھیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے تاکہ میں تمہیں بھلائی کی طرف بلاؤں اور برائی سے روکوں، اور میں پہلے آنے والی کتاب تورات کی تصدیق کرتا ہوں اور وہی کچھ لے کر آیا ہوں جو موسیٰ علیہ السلام تورات اور شریعت میں سے لے کر آئے تھے۔ اگر میں نبوت کا ایسا مدعی ہوتا جو اپنے دعوی نبوت میں سچا نہ ہوتا تو پھر میں ایسی چیز لاتا جسے انبیاء لے کر نہیں آئے۔ میرا اپنے سے پہلے آنے والی کتابوں کی تصدیق کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ تورات میں میری بعثت کی خبر اور میرے آنے کی خوشخبری ہے، اور مجھے تورات کی تصدیق کرنے والا بنا کر بھیجا گیا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی خوشخبری بھی دی۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح دلائل لے کر آگے جن کی عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی، اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، تو لوگوں نے حق کے ساتھ دشمنی کی وجہ سے آپ کو جھٹلاتے ہوئے کہا کہ یہ کھلا جادو ہے، قرآن کو جادو قرار دیا جیسا کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے اور یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا۔ ومن ازلم، اور کون زیادہ ظالم ہے، ممن افترا علی اللہ الکذب، اس سے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑے، وہو یدعی الی الاسلام، جبکہ وہ اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہو، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی اس سے بڑا ظالم نہیں کوئی ہو سکتا جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور اس کی طرف اولاد اور شریکوں کو منسوب کرے، جبکہ اسے توحید کی طرف بلایا جا رہا ہو، اسلام کے واضح دلائل اسے پیش کیے جا رہے ہوں۔ جو لوگ اپنے ظلم پر قائم ہیں، جنہیں کوئی نصیحت اپنے ظلم سے باز نہیں رکھ سکتی، نہ کوئی دلیل ان سے ہٹا سکتی ہے، خاص طور پر یہ ظالم لوگ جو حق کے مقابلے میں کھڑے ہیں تاکہ اسے ٹھکرا دے اور باطل کی مدد کریں، ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا جو اس پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ یریدون، وہ چاہتے ہیں، لیطفئوا، کہ وہ بجھا دے، نور اللہ، اللہ تعالیٰ کی روشنی کو، بافواہہم، اپنے منہوں سے، واللہ متم نورہ، اور اللہ تعالیٰ اپنی روشنی کو پورا کر کے رہنے والا ہے، ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافر ناپسند کریں۔ یعنی یہ ان کا ارادہ اور ان کی آرزو ہے کہ وہ اپنی فاسد باتوں سے حق کا نور بجھا دے، وہ حق کو ٹھکرانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کی مثال ایسی ہے جیسے پھونکوں سے سورج کی روشنی کو بجھانا۔ سورج کی روشنی پر سارے جہان کے انسانوں کی پھونکوں کا بھی کوئی اثر نہیں ہو سکتا، اسی طرح ظالموں کی سازشوں سے اسلام کی روشنی نہیں بجھ سکتی۔ اللہ تعالیٰ حق کا اعلان کرتا ہے اور اپنے دین کا اظہار کرتا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مددگار ہے، یہ اس کے نور کا اہتمام ہے۔ یہاں نور سے مراد اسلام ہے۔ ابن زید رحمۃ اللہ نے کہا کہ اس سے مراد قرآن ہے، یعنی اللہ تعالیٰ قرآن کو مکمل کیے بغیر، اسلام کو آخر تک پہنچائے بغیر نہیں رہے گا، اگرچہ کافروں کو ناپسند ہو۔ کافر اس نور کو بجھانے کی کوششیں کریں گے تو مغلوب ہوں گے۔ وہو الذی، اور وہی ہے جس نے ارسل رسولہ، بھیجا اپنے رسول کو، بالہدی و دین الحق کی، ہدایت اور دین حق کے ساتھ، لیظہرہ، تاکہ وہ اسے غالب کر دے، علی الدین کلہ، تمام دینوں پر، ولو کرہ المشرکون، اگرچہ مشرک ناپسند کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ، تاکہ وہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے۔ یعنی کوئی اس دین پر دلیل سے غالب نہیں آ سکتا، نہ اس کے بارے میں جھگڑا کرنے والا ہے۔ مشرک چاہے کتنا ہی ناپسند کریں، یہ دین غالب ہو کر رہے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، هل ادلکم، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں، علی تجارت، ایک ایسی تجارت کی طرف، تنجیکم، جو نجات دے تمہیں، من عذاب علیم، دردناک عذاب سے۔ تجارت ایسا کام ہے جس میں انسان اپنا سرمایہ لگا کر، محنت کر کے اور وقت لگا کر نفع کی امید رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اپنے ساتھ ایسی تجارت کی ترغیب دلائی ہے جو دردناک عذاب سے نجات دلا دے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرو، باموالکم وانفسکم، اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ ابن ابی حاتم نے سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تو مسلمانوں نے کہا، اگر ہم جانتے کہ یہ تجارت کیا ہے، ہم اس میں اپنے مال اور اپنے گھر والوں کو لگاتے۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، تؤمنون باللہ ورسولہ،
یعنی تم اللہ تعالیٰ کے رب اور الہ ہونے کی تصدیق کرو اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے کی تصدیق کرو، اللہ تعالیٰ کے دین کے راستے میں جہاد کرو اور اپنے مالوں اور اپنے جانوں کو اس کے راستے میں لگاؤ۔ جان اور مال لگانے کا مقصد اللہ تعالیٰ کے دین اور اس کے کلمے کی بلندی ہو۔ جہاد کی 2 قسمیں ہیں، ایک نفس کے ساتھ اور وہ شہوات سے رکنا اور خلق پر رحم اور شفقت کرنا، اور دوسرا دشمن سے جہاد اور ان کی زیادتیوں کو روکنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم جانتے ہو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، یعنی یہ راس المال ہے جو تم آگے بھیجو گے۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان، جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، اپنے نفس، مال اور بیٹوں کے ساتھ تجارت کرنا بہتر ہے اگر تم اس کے فائدوں کو چاہتے ہو۔ ایمان اور جہاد جیسے اعمال کو تجارت سے اس لیے تعبیر کیا گیا ہے کہ ان اعمال کی وجہ سے بھی تجارت کی طرح ہی نفع ہوگا۔ یغفر لکم ذنوبکم، وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، ویدخلکم جنات، اور تمہیں باغوں میں داخل کرے گا، تجری من تحتہا الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ومساکن طیبات، اور پاکیزہ گھر، فی جنات عدن، ہمیشہ کے باغات میں، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس میں صغیرہ کبیرہ سب گناہوں کی مغفرت شامل ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان اور جہاد سب گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، اگرچہ وہ کبیرہ ہی کیوں نہ ہو۔ عدن کے معنی رہنے کے بھی ہیں، اور یہ جنت کے ایک حصے کا نام بھی ہے، اس لیے جنات عدن کا مطلب عدن کے باغ بھی ہو سکتا ہے اور ہمیشہ رہنے والے باغ بھی۔ اس کو جنت عدن اس لیے کہا گیا کہ اہل جنت اس میں ہمیشہ رہیں گے اور کبھی اس سے نہیں نکلیں گے، نہ منتقل ہونا چاہیں گے۔ یہ ثواب اور اجر ہی دراصل بہت بڑی کامیابی ہے کہ اس جیسی کوئی اور کامیابی نہیں ہے، اخروی ثواب ہے۔ وَأُخْرَى، اور ایک دوسری چیز، تُحِبُّونَهَا، جو تم پسند کرتے ہو، نصر من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد، وفتح قریب، اور قریبی فتح ہے، وبشر المؤمنین، اور مومنوں کو خوشخبری دے دو۔ یعنی دوسری چیز، مزید نعمت عطا کروں گا اور وہ تمہیں جو بے حد محبوب ہے اور تم اس میں بہت رغبت رکھتے ہو، میری مدد اور فتح تمہارے ساتھ ہوگی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا۔ سورہ محمد آیت 7۔ وبشر المؤمنین، یعنی مسلمانوں کو خوشی دے دیں، مکہ فتح ہوگا۔ حسن رحمۃ اللہ نے کہا فارس اور روم فتح ہوں گے، یعنی مومنوں کو دنیا اور آخرت کے ثواب کی خوشخبری دے دے۔ مسلمانوں سے اس نعمت کا وعدہ کیا گیا جو انہیں بے حد محبوب ہے، اور وہ ہے اللہ کی مدد اور فتح جو جلد حاصل ہونے والی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ہے لوگو جو ایمان لائے ہو، کونوا انصار اللہ، اللہ تعالیٰ کے مددگار بن جاؤ، یعنی اے مومنو اپنے دین، اپنے نبی اور اولیاء کی مدد کرو، یعنی مسلمان ہر حال میں دین کے مددگار ہیں، اپنے مال، اپنی جان، اپنے قول اور کردار سے دین کی حمایت کریں، اللہ اور اس کے رسول کی حمایت میں ہی ایمان ہے۔ کما قال عیسیٰ ابن مریم، جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم نے کہا، للحواریین، حواریوں سے، من انصاری الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں کون میرے مددگار ہیں۔ قال الحواریون، حواریوں نے کہا، نحن انصار اللہ، ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا تھا کہ اللہ کی راہ میں کون میرا مددگار بنتا ہے، ان کے اعلان کے بعد جانصاروں نے کہا، ہم حاضر ہیں، آپ کی دعوت کے حامی اور آپ کے مددگار ہیں۔ آخرکار عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں مبلغ بنا کر اسرائیلیوں میں شام کے شہروں میں بھیج دیا اور یونانیوں میں بھی بھیجا۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، چنانچہ بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ ایمان لایا، وکفرت طائفۃ، اور ایک گروہ نے کفر کیا۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کا پیغام پہنچایا اور چند حواریوں نے جگہ جگہ اس پیغام کی تبلیغ کی تو بنی اسرائیل کے ایک فرقے نے ہدایت قبول کی اور ایک فرقہ گمراہ، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو انہوں نے تسلیم نہیں کیا اور آپ کی والدہ پر الزام لگائے، وہ یہودی تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں نے غلو کیا اور انہیں مقام نبوت سے اٹھا کر مقام الوہیت تک پہنچا دیا اور کئی فرقوں میں بٹ گئے۔ فَأَيَّدْنَا، تو قوت دی ہم نے، الَّذِينَ آمَنُوا، ان کو جو ایمان لائے، عَلَىٰ عُدُوِّهِمْ، ان کے دشمنوں پر، فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، تو وہ ہو گئے غالب۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو دشمن کے مقابلے میں مدد دی، انہیں قوت عطا کی اور انہیں فتح نصیب فرمائی تو وہی غالب آئے۔ زید بن علی رحمۃ اللہ نے اور قتادہ رحمۃ اللہ نے کہا کہ وہ دلیل اور برہان سے غالب آ گئے، لہٰذا اے امت محمد تم بھی اللہ کے مددگار اور اس کے دین کی دعوت دینے والے بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا جس طرح اس نے پہلے لوگوں کی مدد کی تھی اور تمہیں تمہارے دشمن پر غالب کرے گا۔
الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد سے سورہ صف مکمل ہوئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو استقامت عطا فرمائے، قرآن پاک کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.